बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप बोल चैनल पर प्रोग्राम या अल्लाह मदद देख रहे हैं। मैं इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़श्ता गुफ्तगू में भी हमने हुकूकुल्लाह के हवाले से बात की और बुनियादी तौर पर हमारा बर्ताव अल्लाह के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ क्या होना चाहिए, इस हवाले से बात की थी। और आज की गुफ्तगू में मैं आपके सामने अल्लाह के बंदों के साथ जो हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में हम रोज़ शब रोज़ सुबह शाम बोलते रहते हैं हुकूकुल इबाद। हुकूक ये हक़ की जमा है। हक़ ये कि जो किसी का हक़ है, जो किसी का हिस्सा है, वो उसको उसकी दहलीज़ पर पहुँचाना। और ये अल इबाद ये भी जमा है अब्द की। अब्द बंदे को कहते हैं, यानी वो तमाम तर हुकूक जो अल्लाह के बंदों के हैं उनकी अदायगी हमने किस तौर पर करनी है, इसी हवाले से मैंने आपके गोश गुजार चंद बातें आज करनी है। तो ये बुनियादी बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इबादत है, जो रियाज़त है, आदमी अगर उसमें कमी कर ले, कोताही कर ले, किसी भी वजह से हमसे गुनाह हो गया, हमसे कोई गलती हो गई, अल्लाह के हुकूक के हवाले से हमसे कोई नाफरमानी हो गई, तो वो रब गफ़ूरुर रहीम है। वो फरमाता है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, मैं तुम्हें दूँगा, तुम मुझसे मग़फ़रत तलब करो और मेरी रहमत से ना उम्मीद न होना, मेरी रहमत बड़ी वसी है। तो रब्बुल आलमीन अपने हुकूक, अगर आदमी से कोई कमी कोताही हो जाए और वो अल्लाह से माफ़ी का ख़ास्तगार हो, उसकी दहलीज़ पर आ जाए और तौबा करे और ज़म की माफ़ी चाहे, तो हदीस में ये भी आता है कि इस तरह सच्चे दिल से तौबा करने वाला ऐसा है कि जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुकूक माफ़ फरमा देता है। हाँ, अगर अल्लाह की ज़ात के साथ कोई आदमी शिर्क करता है तो शिर्क की माफ़ी नहीं है जब तक कि वो शिर्क को छोड़ नहीं देता। इसके अलावा बड़े बड़े गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। बंदा मांगे तो सही, उसकी दहलीज़ पर आए तो सही। जो एक दफ़ा आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 10 दफ़ा पुकारता है, आ मेरे बंदे। तो ये अल्लाह का मामला है। लेकिन नाज़रीन, हमें इंसानों के मुआशरे में रहते हुए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह अपने हक़ माफ़ फरमाता है, अल्लाह अपने हुकूक माफ़ फरमाता है। अल्लाह के जो बंदे हैं, बंदों के जो बंदों पर हक़ हैं, हुकूक हैं, वो रब्बुल आलमीन उस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाता जब तक कि बंदा ना माफ़ फरमा दे। जब तक कि बंदा बंदे को उस हक़ से जो है वो माफ़ी न दे दे, तब तक हक़ तलफ़ी करने वाला अल्लाह की बारगाह से माफ़ी नहीं पा सकता। तो ये कितनी अहम बात है और कितनी काबिल गौर बात है, इस पर तवज्जो की शदीद तरीन ज़रूरत है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इस मुआशरे में इंसान इंसान के हुकूक गस्ब करता है, इंसान ही इंसान के हुकूक पर डाका डालता है, इंसान ही तो इंसान को कत्ल करता है। नाज़रीन, मुझे बताइए कि ये जो शहरों में रोज़ाना कत्ल होते हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसते हैं, तो यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग कत्ल होते हैं? तो क्या कत्ल उनको जिन्नात करते हैं? नहीं, इंसान इंसान को कत्ल करता है। रोज़ाना लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े होते हैं, तो ये कौन करता है? इंसान करता है। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी मोहतरम इफ़्फ़त माआब ख़वातीन की इज़्ज़तें तार तार होती हैं, तो ये करने वाला कौन है? ये इंसान है। इसलिए
کہ انسان اپنے اصل کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اپنے زور کی بنیاد پر اور اپنے تکبر کی بنیاد پر وہ ان گڑھوں میں چلا جاتا ہے کہ پھر اس کی واپسی ہمیں بظاہر ممکن نظر نہیں آتی، لیکن اگر وہ باہر نکلنا چاہے تو بڑی آسانی سے نکل سکتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے، اور جو اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ ناظرین، حقوق العباد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کے گوش گدار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ جناب اسلام تو دہشت سکھاتا ہے، اسلام تو وحشت سکھاتا ہے۔ معاذ اللہ، ایسا کوئی تصور نہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اسلام کوئی بھی دہشت نہیں سکھاتا، وحشت نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام تو محبت سکھاتا ہے، اسلام تو امن سکھاتا ہے، اسلام تو بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اسلام تو غیر مسلموں کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، غیر مسلم تو غیر مسلم، اسلام تو جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور جس دن آپ فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس میں کوئی اکڑ نہیں تھی، بلکہ عاجزی اور انکساری تھی۔ حضور علیہ السلام کا سر انور اونٹنی کے پشت پر جھکے جا رہا تھا، اور آپ کے ساتھ کوئی سردار نہیں، کوئی نامی گرامی نہیں، بلکہ نامی گرامی تو تھے لیکن وہ اسلام نے ان کو عزت دی۔ اسلام سے پہلے اس معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار تھے۔ لیکن یہ بات میں آپ کے گوش گدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس راستے میں لشکر اسلام جب گزر رہا تھا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آگے فلاں جگہ پر کتیا نے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق بلی ہے، بہرحال وہ بچے دے رکھے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہٹانا نہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا، بلکہ تم اپنا راستہ بدل دو۔ ناظرین غور کریں، جو رحمت للعالمین نبی کتیا کے بچوں کا خیال کرتے ہوئے پورے کے پورے لشکر اسلام کو راستہ تبدیل کرنے کے لیے ارشاد فرمائے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان اعتراض کرنے والے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ فرمائیے، وہ اسلام کبھی بے گناہ کی گردن مارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کبھی اس میں دہشت گردی کا عنصر آ سکتا ہے؟ کبھی اس میں انتہا پسندی آ سکتی ہے؟ نہیں صاحب، نہیں۔ میرا اسلام تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر آئے، اور جس کی بنیاد دلیل ہے، جس کی بنیاد قرآن ہے، جس کی بنیاد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ سامنے والے کے ساتھ بات کی جائے تو دلیل کی دنیا میں رہ کر بات کی جائے، اسے سمجھایا جائے۔ اور یہ فریضہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے 13 برس مکہ المکرمہ میں سر انجام دیا، اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے آج انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں پوری دنیا میں ہیں، NGOs کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن میں حقوق العباد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ناظرین آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پوری قوم سنیں بول چینل کے اس پلیٹ فارم سے کہ آج جس عصر میں ہم جی رہے ہیں، یہاں تو کسی ملک کے خلاف بات ہو جائے، کوئی کسی ملک کو چیلنج کرے تو دوسرے ملک کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے افغانستان کی صورتحال ہے، عراق آپ کے سامنے ہے، اور اب رپورٹیں یہ آ رہی ہیں کہ جناب غلطی ہو گئی عراق کے معاملے میں۔ خیر، ہمارا موضوع یہ نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا والے جب ان کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو یہ فوراً بدلہ لینے کے در پہ ہوتے، اور کوئی اگر کانٹا چبھائے تو یہ اس کے سر پر ہتھوڑا مارتے ہیں۔ لیکن اسلام اس بات کا نام نہیں ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا،
پوری دنیا جانتی ہے، ہر اور تو اور مستشرقین جیسے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ لوگ جو قتل کیے جانے کے مستحق تھے مکہ مکرمہ میں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو جلا وطن کیا، جنہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بدر مسلط کی، جنہوں نے احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، جو احزاب لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے اور غزوہ خندق ہوا، جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ ساز باز کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ فاتح تھے، اس وقت آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اصولی طور پر، قانونی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو چن چن کر قتل کر دیا جاتا، کیونکہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا تھا، ان لوگوں نے غزوہ احد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، یہ سب کچھ ہوا تھا، اور عہد شکنی ان لوگوں نے کی تھی۔ قرآن تو کہتا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، لیکن وہ عہد شکن تھے، وہ مشرک تھے، لیکن جب انہوں نے دامن اسلام میں آنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے ان سب کے سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے، وہ NGOs جو انسانی حقوق کے نام پر کام کرتی ہیں، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس زمین پر کوئی اور اتنی بڑی ہستی نہیں ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حقوق انسانی کا خیال کیا ہو، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، کہ جو آدمی اسلام کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے، جسے نبی علیہ السلام نے کہا میری امت کا یہ فرعون هذه الامہ، وہ ابو جہل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن، جب اس کے بیٹے کا معاملہ آیا تو اکرمہ مکہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی بیوی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کیا اس کو معافی مل سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہم نے تو سب کو معاف کر دیا، وہ آئے ہم اس کو بھی معاف کرنے کو تیار ہیں۔ تو وہ گئی، اکرمہ کو لے کر آئی۔ حقوق انسانی کی بات کرنے والے لوگوں سنو سندن صحیح حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب اکرمہ آیا تو نبی علیہ السلام اٹھے اپنی نشست سے، آپ کے کندھے پر چادر تھی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی وہ چادر نبی علیہ السلام کے کاشانہ نبوت پر، نبی علیہ السلام کے کندھوں پر تھی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس حال میں اٹھے کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی اور آپ نے اکرمہ کا آگے بڑھ کر استقبال کیا، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جس طرح اپنے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے کو معاف کیا، کیا کائنات میں کوئی اور مجھے ایسا دکھا سکتے ہیں جنہوں نے اس طرح سے معاف کیا ہو، اتنے بڑے دشمن کے بیٹے کو معاف کیا ہو؟ لوگ تو انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے رہے، پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کے قریب کرتے رہے، اور اسلام صرف اور صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، وہ تو دنیا کی بات کرتا ہے کہ تم دنیا بھی اچھی گزارو، تم بہتر گزارو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت کو آپ دیکھیں تو وہ انسانوں کے حقوق کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے مقابلے میں دشمن لڑنے کے لیے آ جائے تو اس کے ساتھ لڑائی کرو، لیکن تم دشمن کی عورتوں کو مت مارنا، ان کے بوڑھوں کو مت مارنا، ان کے بچوں کو مت مارنا، اور دشمن کے سر سبز و شاداب باغات کو مت جلانا، کھیتیوں کو آگ نہ لگانا۔
حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ تمام تر تعلیمات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو عطا کی ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے، اسلام ان تصورات کی حمایت نہیں کرتا۔ جنگ کے بھی اصول اور قاعدے بتا دیے کہ دشمن کی بیٹی آ جائے، وہ لڑ نہیں رہی، اس کے سر پر چادر رکھو، اس کی گردن مت کاٹو، یہ ہے اسلام۔ اس سے اچھے حقوق نہ کوئی ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی نے ادا کیے ہیں۔ اور آج مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں اور بالخصوص اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں پر احتجاج ہوتا ہے۔ اور احتجاج کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کہتا ہے میرے حقوق نہیں مل رہے، اور کوئی قوم کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ کوئی جو ہے نا وہ پاکستان کے محکموں میں کام کرنے والے، پولیس ہو، علی ھذا القیاس، ہر ایک جگہ پر آپ کو احتجاج نظر آئے گا کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ حقوق کیوں نہیں ادا ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ ہم اصل میں دین سے دور ہو گئے، ہم نظام قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن نے تو ہمیں بتایا کہ ہر ایک کا حق اس کی دہلیز پر ادا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ چیزیں سمجھا دی ہیں۔ ہم ملازمین کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہم چوکیدار کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اسلام حقوق کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ذرا آئیے میں ایک حدیث مبارکہ بخاری سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اے عبداللہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نوافل پڑھتے ہو۔ یہ ان کی بیوی نے آ کر حضرت عبداللہ کی شکایت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کی تھی۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، ذرا تصور کی دنیا میں جائیے، سوچئے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں شکایت کیا ہوئی؟ بیوی نے کہا دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نفل پڑھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں کہا یہ بہت اچھا کرتا ہے، بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ روزہ بھی رکھو اور روزہ نہ بھی رکھو، رات کو نفل بھی ادا کرو، سو بھی اور دیگر معاملات بھی سر انجام دو۔ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، یا دوسرے کے حق کی بات کو تو چھوڑیے، اپنے جسم کے حق کی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ حق ادا کرو۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کے لیے فرمایا مہینے میں 3 دن ایام 20 کے روزے رکھو۔ ایسا ہے کہ تم نے ساری زندگی روزے رکھ لیے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر حضرت داؤد کے طریقے پر روزے رکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن نہ رکھو، ایک دن رکھو، ایک دن نہ رکھو۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام تعلیم فرما رہے ہیں، یہ تربیت فرما رہے ہیں صحابہ کی کہ تم نے بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے، تم نے اپنے جسم کے حقوق بھی ادا کرنے، خواہ مخواہ میں اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری تعلیم کی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، تباہی میں، بربادی میں مت ڈالو۔ ناظرین یہ تعلیمات مصطفی کا وہ روشن باب ہے جو ہماری نظروں سے شاید اوجھل ہے، یہ روشن چراغ شاید ہم اپنے گھروں میں جلاتے نہیں، اس لیے ہمیں روزمرہ پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ہم شکایات کے دفتر کھولے ہوئے ہیں کہ جناب حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے حقوق ادا کریں تو آپ لوگوں کے حقوق ادا کرنے لگ جاؤ، آپ ہر ایک کا حق اس کی دہلیز پر ادا کرو، پھر دیکھو کہ رحمت کی برسات کس طریقے سے برستی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور نبی علیہ السلام کے فرامین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے حقوق العباد کو ہر طور پر ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے حسن سلوک، حسن خلق ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ حقوق العباد میں اہم ترین
حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ ہے. جس طرح نماز کے لیے وضو اور دیگر عبادات کے لیے شرائط کو متعین کیا گیا ہے کہ حج کرنا ہے تو اس طرح سے ہوگا، زکوٰۃ ہے تو اتنے فیصد ہوگی، اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی کے وقت بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. مثلا غربا، فقراء، یتیم، ان کی امداد اور ان کا حق، لیکن اس حق کو ادا کرنے کے بعد ان پر احسان جتلانا اور انہیں جو ہے وہ بتانا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا، یہ سخت منع ہے اور اسے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے ایمان والو، نہ ضائع کرو اپنی خیراتیں احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. آپ ذرا اندازہ کریں، حقوق العباد کی باریک بینی کو دیکھیے کہ زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے، اپنے مال میں سے کسی کو دینا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اور اس میں بھی اسلام یہ بات ارشاد فرماتا ہے، قرآن یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے دے دیا تو پلٹ کر اس کی طرف دیکھو بھی مت، کیونکہ جب تم دیکھو گے ہو سکتا ہے کہ وہ آگے سے تمہیں دیکھے اور وہ تمہارا ممنون ہو جائے اور کہے کہ جناب اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے. اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یہ حقوق العباد کی ادائیگی کا طریقہ مجھے بتائیے کہاں ملے گا؟ لیکن میں حقوق العباد پر آگے بھی دیگر اپنے پروگرامز جو آئیں گے اس میں بھی بات کروں گا. لیکن ناظرین، یہاں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ، خیرات، صدقہ ہم بعد میں دوسرے کو اس کا مالک بناتے ہیں. یہ کیمرے پہلے آ جاتے ہیں اور ہم اس غریب خاندان کی عزت کو سرے راہ تار تار کرتے ہیں. یہ حقوق العباد ہے، یہ لوگوں کی مدد ہے. حکمرانوں سے لے کر عام این جی اوز چلانے والے، یہ انداز نہیں ہے صاحب، یہ اسلام کا سمجھایا ہوا طریقہ نہیں ہے. آئیے بارگاہ فاروقی میں حاضری دیجئے، ذرا دیکھیے کہ اگر کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو سربراہ مملکت اپنی پشت پر اٹھا کر رات کے آخری پیر ان کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے اور ان کو یہ نہیں بتاتا کہ میں عمر ہوں میں نے پہنچایا، بس پہنچا دیا. یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے، اور پھر ان سے معافی کا خواستگار ہونا. آج یہ طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے حقوق العباد کے معاملے میں بھی، کہ ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس اچھے سلوک کو یا کسی کی کوئی مدد کریں تو بتاتے نہ پھریں، بلکہ ہم نے کرنا ہے تو اللہ کے لیے کریں. اس دنیا میں اللہ کے لیے کریں گے تو آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی. کیوں کہ دنیا بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے، آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے، اور یہ دعا تو ہمیں پروردگار نے سکھائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس ملک کا، اپنے گھر کا، اپنے اعزاء و اقارب کا، کیونکہ آپ جن سے جڑے ہیں ان کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ آپ کے حقوق میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.